बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं डॉक्टर इरफान उल्लाह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूवर्स, आज का हमारा जो ये लेक्चर है तो ये है इस्लामिक फ़ूड और या हलाल फ़ूड या हलाल का जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है या हलाल का लोगो है, और इसका कंपैरिजन है, तकाबुल है कोशर फूड के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोशर किसको कहा जाता है। कोशर जिस तरह से आप मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स पे हलाल का लोगो देखते हैं, इसी तरह से पूरी दुनिया में यहूदियों के लिए अलग से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो उनके मज़हबी तालीमात के मुताबिक होते हैं और उनको नाम दिया जाता है कोशर का। अब इस लेक्चर का मकसद क्या है? मकसद ये है कि बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं, या ख़ासकर बाहर की दुनिया में या हमारे पाकिस्तान से जो लोग बाहर जाते हैं, तो अक्सर उनके यहाँ ये है कि यहूदियों का और हमारे दरमियान तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी जो दीनी तालीमात है तो तकरीबन नज़दीक है, या हमारे यहाँ जो चीज़ें हराम हैं तो उनके यहाँ भी हराम है, और हमारे यहाँ जो चीज़ें हलाल है तो उनके यहाँ भी उनको कोशर करार दिया जाता है। मतलब ये है कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं। तो क्यों ना अगर यहूदियों की कोई ख़ुराक, उनके यहाँ कोई ख़ुराक बनी हो या कोशर फूड हो, उस पे कोशर का लोगो लगा हो, तो हम क्यों ना उनको कंज्यूम कर सकते हैं, क्यों ना हम उनको कंज्यूम कर सकें। तो यही एक सवाल मुख्तलिफ़ लोग भी करते हैं और अक्सर लोग इसी पे अमल भी करते हैं। तो ज़रूरी समझा मैंने कि मैं आप लोगों के साथ इस पे गुफ्तगू करूं। पहले तो आपको ये बता दूं कि कोशर होता क्या है, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहूदियों के यहाँ जायज़ है यानी कोशर है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नान कोशर है। और फिर उसके बाद वही चीज़ें जो उनके यहाँ कोशर है, तो क्या इस्लाम में भी वही चीज़ें हलाल कंसिडर होती है, और दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्या वाकई कोई डिफरेंस है भी या डिफरेंस नहीं है, और क्या मुसलमान यहूदियों की बने हुए प्रोडक्ट्स या जो कोशर फूड है उनको कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं। ये जो कुछ सवालात हैं और ये जो मकासद है, तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में हम इन चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे और डिटेल से ये चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि कोशर किसको कहा जाता है। कोशर यहूदियों के वो तमाम प्रोडक्ट और या वो सर्टिफाइड जो उनके किसी रिब्बी यानी उनके जो उलमा हैं या उनके जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ होती हैं, उनकी तरफ से जब कोई चीज़ यहूदी तालीमात, दीनी तालीमात के मुताबिक सही होता है तो उनको कोशर करार दिया जाता है। और ये जो कोशर है तो ये उनकी जो असल किताब है तौरात, उसमें बयान हुई है, और उस पे जो उसके बाद जो फिर रब्बानिक लिटरेचर है तो उसमें जिसकी तशरीह की गई है उसी के मुताबिक उनके इन चीज़ों को कोशर कहा जाता है। यानी जिस तरह से हमारे यहाँ लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है अरबिक लफ़्ज़ हलाल का, उसी तरह से उनके यहाँ हिब्रू में यानी इब्रानी ज़ुबान में जो लफ़्ज़ उनकी डाइटरी प्रोडक्ट्स के लिए जो इस्तेमाल होता है तो उनको कहते हैं कोशर। अच्छा, अब इस तरफ आते हैं कि यहूदियों के यहाँ कौन सी चीज़ें कोशर है और कौन सी नान कोशर है। तो मैं आप लोगों को इसकी डिटेल थोड़ी बहुत बता देता हूँ। सबसे पहले आते हैं जानवरों की तरफ कि जानवर उनके यहाँ कौन से कोशर है और कौन से नान कोशर है, यानी कौन से उनके यहाँ उसका कंज्यूम करना जायज़ है और कौन से नाजायज़। तो उनके यहाँ तौरात में एक आसान उसूल है उसके लिए, और वो उसूल जानवरों में उनके यहाँ ये है कि हर वो जानवर उनके यहाँ कोशर है जो जुगाली करता हो और साथ में उसके कुर पटे हुए हों। अगर ये दो सिफ़तें किसी भी जानवर में पाई जाए तो उनके यहाँ वो कोशर कहलाता है। मिसाल के तौर पे गाय है, भेड़ है, बकरी है, जिस तरह से हमारे यहाँ इसको हलाल कंसिडर किया जाता है तो उसी तरह से उनके यहाँ उनको कोशर कहा जाता है। लेकिन अगर इनमें से इन दोनों सिफ़ात में से कोई एक सिफ़त ना हो तो फिर वो कोशर कंसिडर नहीं होगा। मिसाल के तौर पे वो जुगाली तो करता हो लेकिन उसके कुर पटे ना हो।
مثال کے طور پہ اونٹ ہے، تو اونٹ یہودیوں کے ہاں کوشر نہیں ہے بلکہ نان کوشر ہے، کیونکہ اگرچہ جگالی تو کرتا ہے لیکن اس کے کر نہیں پٹے ہوتے۔ اسی طرح سے خرگوش ہے، وہ بھی ان کے ہاں نان کوشر ہے، یعنی فاربیڈن ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح سے جو خنزیر ہے، خنزیر اگرچہ اس کے کر پٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہ جگالی نہیں کرتا تو اس وجہ سے ان کے ہاں خنزیر بھی نان کوشر ہے اور فاربیڈن ہے ان کے ہاں۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کوشر جانور ہے تو ان کے جو بائی پروڈکٹس ہیں تو وہ بھی ان کے ہاں کوشر ہی کنسیڈر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کا دودھ ہے، اس سے بنی ہوئی لسی ہے، یا اس کے دوسرے جو اعضاء ہیں، یا اس کے جو چربی وغیرہ ہے تو وہ بھی ان کے ہاں کوشر کنسیڈر ہوتا ہے۔ اور جو نان کوشر اینیمل ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، تو ان کے بائی پروڈکٹس بھی ان کے ہاں نان کوشر ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی ممنوع ہوتے ہیں۔ ہو گئی یہ تو دوسرے نمبر پہ کہ ان کے ہاں جتنے بھی شکاری پرندے ہیں، مثال کے طور پہ باز ہے، ایگل، الو ہے، یا اس طرح سے گدھ ہے، تو یہ اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں جو شکار خود نہیں کرتے، یعنی پنجوں سے شکار نہیں کرتے، تو وہ ان کے ہاں کوشر ہے اور ان کو وہ کھا سکتے ہیں۔ اچھا، اس طرح سے یہ جو پرندے ہیں تو ان پرندوں اور ان جانوروں میں بھی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ان کو بھی یہودی لاس کے مطابق ذبح کیا گیا ہو۔ جس طرح سے ہمارے ہاں لفظ ذبح یوز ہوتا ہے، ان کے ہاں ایک لفظ یوز ہوتا ہے، اس کو شچیتا کہتے ہیں۔ تو شچیتا چونکہ ان کے ہاں ایک ورڈ ہے، ایک ٹرم ہے، جس طرح سے ہمارے ہاں ذبح ہے، تو مطلب ہے وہ بھی اپنے طریقے سے اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی جانور مردار ہوا ہو، یعنی اس کو یہودی لاس کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا ہو، تو پھر وہی نان کوشر ہی رہے گا۔ اچھا، اب اس طرف آتے ہیں کہ جو سی فوڈ ہے، تو سی فوڈ میں ان کے ہاں صرف اور صرف جو پنکھ والے مچھلیاں ہوتی ہیں، یعنی فش وتھ سکیلز، تو وہ ان کے ہاں کوشر کنسیڈر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سمندری جانور ہیں وہ نان کوشر ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے احناف کے ہاں مچھلی کی صرف اور صرف وہ قسم جو مچھلی جس کنسیڈر ہوتی ہے وہی حلال ہے، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے جانور ہیں سمندر کے وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو ان کے ہاں بھی اس طرح سے، جس طرح سے شریمپ ہے یا لوبسٹر ہے یا کریب ہے وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یا آکٹوپس ہیں، تو یہ ان کے ہاں نان کوشر کنسیڈر ہوتے ہیں اور اس کو وہ کنزیوم نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے بعد ابھی آتے ہیں جو حشرات ہے، حشرات میں ان کے ہاں کون سی چیزیں کوشر ہے، کون سی نان کوشر ہے۔ تو ان کے ہاں تمام کے تمام اکثر جو انسیکٹس ہیں یا جو حشرات ہیں تو وہ نان کوشر ہیں، ما سوا چند ایک کے، اور اس میں سے ایک جس طرح سے ٹڈی ہے، جس طرح سے ہمارے ہاں وہ حلال ہے، اسی طرح سے ان کے ہاں وہ کوشر ہے، یعنی اس کے جو مختلف اقسام ہیں تو اس کو وہ کوشر قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ جو ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل ان کے ہاں یہ پریکٹس نہیں ہے، یعنی وہ ٹڈی کو آج کل کنزیوم نہیں کرتے، اگرچہ ان کی دینی تعلیمات کے مطابق ٹڈی ان کے لیے کوشر ہے اور ان کے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد بلڈ ہے، خون ہے، تو خون جس طرح سے ہمارے ہاں وہ حرام ہے اور نجس ہے، تو اس طرح سے یہودیوں کے ہاں بھی خون وہ اس کو کنزیوم نہیں کرتے اور اس کو نان کوشر قرار دیتے ہیں۔ اچھا، خون میں ان کے ہاں ایک اور بھی، چونکہ ہمارے ہاں دم مسفوح اس کو کہا جائے جو بہنے والا خون ہو، چونکہ ہمارے ہاں اگر گوشت ہے اور گوشت کے اندر کا خون ہے تو ہمارے ہاں چونکہ وہ حلال ہے، لیکن ان کے ہاں خون خواہ وہ بہنے والا خون ہو یا جمع ہوا خون ہو گوشت میں، تو اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ نمک کے ذریعے سے اس کو صاف کیا جائے گا، ورنہ اگر گوشت میں اپنا ہی کہیں خون جمع ہوا ہو یا گوشت کے اندر خون ہو تو اس کو بھی وہ نان کوشر قرار دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ تمام ان کے ہاں جو جانور خواہ وہ جگالی کرتے ہوں یا اسے کر پٹے ہوئے ہوں، لیکن اس کو جو یہودی دینی تعلیمات ہے اس کے مطابق اس کو ذبح نہیں کیا گیا ہو تو پھر بھی وہ نان کوشر ہی کنسیڈر ہوں گے۔ جس طرح سے ہمارے ہاں اگر حلال جانور ہے اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا جائے گا تو ہمارے ہاں مردار ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی وہ مردار ہی کنسیڈر ہوتے ہیں، یعنی جو شچیتا ہے تو اس کے لیے وہ لازم ہے۔
اس کے علاوہ ان کے ہاں جو جتنی بھی وہ ہے وائن ہے یعنی شراب ہے یا انگور سے جو بنے ہوئے پروڈکٹس ہیں تو ان کے ہاں بھی وہ نان کوشر ہوتے ہیں، لیکن تب جب وہ اس کا کوئی رب بھی اس کی اجازت نہ دے۔ لیکن اگر رب کی نگرانی میں اس کو بنایا گیا ہو تو پھر اس کو وہ کوشر قرار دیتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیٹس کے حوالے سے، چربی کے حوالے سے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر ان کے ہاں جو کوشر جانور ہیں یعنی جو ان کے ہاں جائز جانور ہیں جس کو کنزیوم کیا جاتا ہے، جو جگالی کرتے ہیں اور جس کے قرب پٹے ہوئے ہوں، تو میں نے کہا کہ اس کی چربی کھا سکتے ہیں، لیکن اس چربی میں بھی ایک خاص قسم ہے کہ اس کو وہ کنزیوم نہیں کرتے۔ کون سی چربی ہے وہ چربی ہے جو گردوں کے ساتھ لگی ہو یا جو آنتوں کے ساتھ لگی ہو، تو ایسی چربی کو بھی وہ نان کوشر ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کو نام دیتے ہیں یا جو دوسرے نروز ہیں، جو اعصاب والی رگیں وغیرہ ہیں، تو اس کو بھی وہ کنزیوم نہیں کرتے۔ اور ایسی کو چلیو کہتے ہیں، چلیو CHELEV، یعنی ایسی جو فیٹس ہیں یا چربی ہے تو اس کو نان کوشر قرار دیتے ہیں۔ ایک چیز اور کہ مثال کے طور پہ بریڈ وغیرہ ہیں اور اس کو کسی نان جیوز نے یعنی مسلمانوں نے یا عیسائیوں کسی اور نے تیار کیا ہو تو اس کو بھی نان کوشر قرار دیتے ہیں، اگرچہ ان کے ہاں پرمیزیبل جانوروں سے ہوں یا پرمیزیبل چیزوں سے ہوں، لیکن ہاں اگر اس کو کوئی دوسرے مذہب والا بھی اس کو تیار کرے لیکن ربی کی نگرانی میں ہو تو پھر اس کو کنزیوم کرتے ہیں، لیکن اگر ربی کی نگرانی میں نہ ہو تو پھر اس کو نان کوشر قرار دیتے ہیں۔ آخری جو چیز ہے وہ ہے جتنے بھی یوٹینسلز ہیں یعنی جتنی بھی مشینیں ہیں اور جتنے بھی آلات ہیں مشینوں میں لگے اور اسے کوئی فوڈ پروسیس ہوتا ہے، تو جس طرح سے ہمارے ہاں اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جو حرام اشیاء ہے وہ اسے پریپیئر اور اسے تیار نہیں کی ہوئی ہوگی، اگر اس سے تیار بھی ہوئی ہو تو اس کی پھر صفائی لازم ہے پہلی بار، دوسری مرتبہ اگر پھر سے اس حلال چیزیں اسے پروسیس کی گئی اور پھر سے حرام چیزیں تو پھر اس کو ہمارے ہاں بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے جیوز اور یہودیوں کے ہاں بھی وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جتنی بھی آلات ہیں یا جتنے بھی اس میں جو مشینیں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس پہ بھی کسی دوسرے مذہب والوں کی یعنی نان کوشر فوڈ اس پہ پروسیس نہیں کیا گیا ہو، اگر نان کوشر فوڈ وغیرہ اس پہ پروسیس کیا گیا ہو تو پھر اس پہ اگرچہ ان کے ہاں جو کوشر فوڈ ہے تو وہ بھی نان کوشر ہو جائے گا۔ یہ کچھ تفصیل تھی اس حوالے سے، اور کہ جو یہودیوں کے ہاں ہے کوشر کون سی چیزیں وہ کوشر کنسیڈر ہوتی ہے، کون سی نان کوشر کنسیڈر ہوتی ہے، اور کون سی ان کے ہاں پرمیزیبل ہے، کون سی نان پرمیزیبل ہے، اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بیان کر دی۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہی جو چیزیں ہیں تقریباً اس میں زیادہ تر چیزیں اسلام میں بھی فاربیڈن ہے، یا یہی چیزیں اگر کوشر ہے تو کیا مسلمان اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کچھ مزید تفصیلات بھی بتائیں گے، اور ساتھ میں شرائع من قبلنا یعنی جو ہم سے پہلی والی شریعتیں ہیں اس کا حکم بھی بیان کریں گے تفصیل سے۔ پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس پہ، اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔